अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अपनी इस पेज को ख़त्म करेंगे और जो हमने लास्ट टाइम एक लंबी सी आयत पढ़ी, आप आई होप कि आपने उसको अच्छे से उस पर गौर व फिक्र किया होगा। और हमने एक चीज़ नोट की थी कि वो एक जुमले पे ख़त्म हो रही थी, लौ कानू यालमून, लौ कानू यालमून। उससे जो अगली आयत है 103, आयत नंबर 103 बिल्कुल इन्हीं वर्डिंग्स पर ख़त्म होगी, लौ कानू यालमून। और इस आयत को भी हम उसी आयत के साथ ही याद रखेंगे। ठीक है, दो बातें थी। उन्होंने कहा था कि आखिरत में उन लोगों के लिए कोई हिस्सा नहीं होगा और कितना बुरा है जो वो जिसके ज़रिए से अपनी नफ्सों को बेच रहे हैं, काश के वो जानते होते, लौ कानू यालमून। और अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो ये करते जो अब बताने वाले हैं, दो काम कर लेते, अगर वो दो काम कर लेते, काश के वो दो ये काम कर लेते, तो अल्लाह की तरफ से बहुत ही अच्छा अजर पाते, बहुत ही अच्छा अजर पाते। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते होते। तो आप देखते हैं व लौ से ही स्टार्ट हो रहा है। लौ से ही आपको फौरन याद आ जाएगा कि अगली आयत व लौ से, व लौ। लौ कहा जाता है काश, अगर, इन मानों में आया जाता है। व लौ अन्नहुम, अन्ना बेशक वो, और काश वो, बेशक वो, और अगर बेशक वो, मतलब इन मानों में दो काम। दो काम क्या? आमनु वत्तक़ौ, अगर वो ईमान ले आते, वत्तक़ौ। अब ये बहुत आराम से आमिनू नहीं पढ़ना, वत्तक़ू नहीं पढ़ना, यह है आमनु वत्तक़ौ, कौ, आमनु वत्तक़ौ। वलौ अन्नहुम आमनु वत्तक़ौ लमसूबतुन, ये लाम लाम ताकीद कहलाएगा, लाम ज़ायदा है, तो इसका मतलब होता है ज़रूर, ताकीद के लिए, अलबत्ता। मसूबतुन अजर, अजर के लिए एक वर्ड होता है, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह की तरफ से, खैरु, खैरुन, मसूबतुन भी तनवीन के साथ है और दो पेश की तनवीन के साथ है, खैरुन भी। तो इसका मतलब है ये खैरुन और मसूबतुन एक दूसरे का बदल है, यानी कि एक जैसे वर्ड्स हैं। तो वो पाते अपने रब की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा अजर। तो वो ज़रूर अपने रब की तरफ से अच्छा अजर, ज़रूर मैं कह रही हूँ ना ये ला की वजह से, कि ये ताकीदन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते, ये दो काम कर लेते, अगर वो ईमान रखते, यानी कि अल्लाह पर बिलीफ रखते और अल्लाह से डरते भी रहते, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की हमें बहुत अच्छी सी ताकीद मिलती है कि जो शख्स भी अल्लाह पर ईमान रखेगा और अल्लाह से डरता रहेगा, उसको अल्लाह ही की तरफ से बहुत ही बेहतरीन अजर मिलेगा, खैर, बहुत भला अजर। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते होते। अब ये देखिए अगली आयत जो है, पहली दफ़ा अल्लाह ताला यहाँ पे सूरह बकरा में पहली बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब कर रहे हैं पूरे ईमान वालों को, मोमिनों को। मोमिनों को डायरेक्ट मुखातिब किया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, ए वो लोगो जो ईमान लाए, ला तक़ूलू। अब अल्लाह ताला तीन कमांड्स करेंगे, तीन कमांड्स अब क्या क्या हैं? ला तक़ूलू राइना, और दूसरी कमांड है वक़ूलु उन्ज़ुरना, और वस्माऊ, और सुनो। सबसे पहले क्या तुमने नहीं कहना? तुमने राइना नहीं कहना, और कहना क्या है? उसकी जगह क्या कहना है? उन्ज़ुरना। यहाँ पे उन्ज़ुरना में मैंने पेश क्यों पढ़ा है? क्योंकि मैं उन्ज़ुरना से शुरू कर रही हूँ। अगर जब हम इसको जोड़ के पीछे से पढ़ेंगे तो हम पेश नहीं पढ़ेंगे। इस अलिफ, ये जो हमज़ातुल वस्ल है, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। लाम पेश लू को मैं नून के साथ यहाँ पे गुन्ना करूँगी, क़ूलुन्ज़ुरना, क़ूलुन्ज़ुरना के, और कहो उन्ज़ुरना, राइना नहीं कहना, उन्ज़ुरना कहना है। वस्माऊ, और सुनो। अब ये राइना क्या है, उन्ज़ुरना क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। जो अरब होते हैं ना, अरबी ज़ुबान में अगर आपने कहना हो कि एक्सक्यूज़ मी, या आपने कहना हो कि मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, तो राइना वर्ड बोला जा सकता है।
اور انظرنا بھی وہی ہے کہ میرا انتظار کیجئے یا میری طرف نظر کیجئے. انظرنا یعنی میری طرف دیکھیے، یا ایکسکیوز می جیسے ہم کہتے ہیں نا، جب ہم کوئی بات کر رہا ہو اور ہم بیچ میں بولتے ہیں کہ ایکسکیوز می مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تو ذرا میری طرف توجہ کیجئے. تو یہ دونوں ورڈز اس کے لیے بولے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور واسمعوا، اور تیسرا کام کرو کہ تم غور سے سنو. سین میم عین سمع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ایک فعل امر ہے کہ واسمعوا، اور سنو، غور سے سنو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، تم نے راعنا نہیں کہنا، تم نے انظرنا کہنا ہے اور غور سے سنو. اچھا تو یہ ہے کہ تم سنو بار بار، مطلب ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ پیش ہوتے تھے، علم کی باتیں ہوتی، قرآن سنایا جا رہا ہوتا، تو ان کو جو ایک مینر سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے راعنا نہیں کہنا، تم نے انظرنا کہنا ہے، اور تم نے غور سے بات سننی ہے. اب یہ راعنا کو کیوں منع کیا گیا؟ حالانکہ راعنا میں ورڈ میں کوئی ورڈ میں کوئی مطلب غلط نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ انہی محفلوں میں جب بنی اسرائیل کے یا یہودی آ کے بیٹھتے یا منافق آ کے بیٹھتے، جن کے دل میں نفاق کا مرض ہوتا، یا جن کا مقصد علم حاصل کرنا نہ ہوتا بلکہ ہنسی یا مذاق اڑانا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ اس ورڈ کو یوز کرتے تھے، تھوڑا سا یا اندر ڈال کے نا، راعینا کہہ کے، تھوڑا سا اس کو کھینچ کے راعینا، تو یہ ورڈ بن جاتا ہے، اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب بن جاتا ہے ہمارے چرواہے. یا ہوتا ہے نا کہ آپ چرواہا کون ہوتا ہے، جو آپ کا ملازم ہو، یا جس کو آپ ہائر کرتے ہیں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے، تو اس کو راعینا کہتے ہیں. تو وہ لوگ بھی یہ کرتے تھے کہ جب بھی بات بیچ میں ٹوکنا ہوتا، یا بیچ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چیت کر رہے ہوتے اور ان لوگوں نے کہنا ہوتا ایکسکیوز می، تو وہ کہتے راعینا. تو اس سے کیا ہوتا کہ سننے والوں کے لیے ڈبل میننگز، ایک ہوتے نا ڈبل میننگز پیدا ہو جاتے. اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، تم راعینا نہ کہو. راعینا یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے، راعینا کہتے تھے، تو وہ لمبا کر کے کھینچ کے، تو ورڈ تو تھوڑا سا ای کو لمبا کر دینے سے، دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہم کتنا زیادہ ایمفیسس ہمیں کیا جاتا ہے کہ تجوید کو اچھی کرنا ہے. جہاں 1 حرکہ ہے اس کو 1 حرکہ رہنے دینا ہے، اس کو اگر ہم نے تھوڑا سا بھی کھینچ دیا، 2 حرکہ کر دیا، تو اس کے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. اکثر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بھی ہمیں یاد رہے گی اب کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا، کیونکہ اس طرح سے کہنے سے ان کی ایک جو چیز تھی نا، مذاق کرنے کی یا مذاق اڑانے والی جو چیز تھی، وہ سامنے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز دی مومنوں کو اس طرح سے بچنے، اس چیز سے بھی بچنے کے لیے کہہ دیا گیا. کوئی بھی ایسے ڈبل میننگز والی باتیں مت کہو کہ ایک ہی بات ہے لیکن جس کے 2 میننگز نکلتے ہوں، وہ ہم نے نہیں کرنا. اور اس کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں انظرنا، کیونکہ اس سے کوئی غلط مفہوم پیدا نہیں ہوتا. اس سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہماری طرف نظر کیجئے، یا ہم ایکسکیوز می جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہنا ہو. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ بات واسمعوا، یعنی کہ غور سے بات سنو. یعنی کہ یہ موقع آئے ہی نہ کہ تمہیں بیچ میں ان کو ٹوکنا پڑے اور روکنا پڑے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے بتایا کہ کافروں کے لیے بہت دردناک، علیم ہوتا ہے درد والا، علم ہے نا، علم دردناک کو کہا جاتا ہے، درد و غم کو کہا جاتا ہے المناک. تو یہ علیم ہوتا ہے بہت زیادہ درد والا، بہت زیادہ پینفل عذاب. تو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، لِلْكَافِرِينَ. آخری آیت دیکھیے، مَا يَوَدُّ، نہیں چاہتا. کون نہیں چاہتا؟ آگے 2 کیٹیگریز بتا دیں کہ یہ دونوں نہیں چاہتے. ما یود، نہیں چاہتے، الذین کفروا من اہل الکتاب. یہ پوری ٹرم ایک ساتھ ہم نے پڑھنی ہے. الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، جو لوگ کتاب دیے گئے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا. اب یہ ایک ٹرم بہت امپورٹنٹ ہے. سارے اہل کتاب نہیں،
سارے اہل کتاب ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی بات کو غور سے سنتے تھے، لیکن ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیکن ان میں سے اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور دوسرے کون لوگ؟ وَلَلْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی مشرکین جو شرک کرتے ہیں، یعنی کہ جو مشرکین مکہ تھے یا جو مشرکین عرب تھے، ان دونوں کو یہاں پہ بتا دیا، ان کے بارے میں اللہ مومنوں کو بتا رہے ہیں، ما یودو، وہ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے۔ اب وہ کیا نہیں چاہتے اس کو میں نے یہاں یلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے، ینزل، ینزل، ینزل فعل مجہول ہے، پیسو ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ نازل کیا جائے، نازل کیا جائے، علیکم تمہارے اوپر، من خیرن، خیر میں سے کچھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ دو دفعہ من آیا ہے، اور من حرف جر ہوتا ہے، حرف جر جو ہے وہ اپنے آنے والے بعد میں اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ یہ تو خیرن ہے، خیرن نہیں ہے، اوپر ہم نے خیرن پڑھا تھا، خیرن نہیں ہے، لیکن من خیرن، اور آگے دوبارہ سے من آیا، من ربکم، ربی کا جو زیر ہے وہ بھی من کی وجہ سے ہے۔ تو ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تو ہم نے یہاں پہ تجوید کے رولز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ینزل علیکم، میم اور میم کا ادغام ہو رہا ہے، تھوڑا سا غنہ کا ٹائم دیں گے۔ من خیرن، یہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہے، من خیرم، پھر میم تنوین اور میم کا غنہ ہو رہا ہے، خیرم من ربکم، اور یہاں پہ نون اور را کا بھی ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر غنہ کے، من ربکم، نون بالکل سنائی نہیں دے گا، من ربکم، واللہ، اور اللہ، دیکھیں واللہ، واللہ دو دفعہ آئے گا، ایک دفعہ اللہ، اور اللہ یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی، یہ جو ہا زیر ہی کی پروناؤن ہے، ہا یہ اللہ ہی کی طرف جا رہے ہے، اپنی رحمت بھی ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، من جس کو، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے، اور دوسرا وہ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کون ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، ذو والے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ ایک طرح سے مضاف کی طرح کام کرتا ہے، اسی لیے الفضلی آیا ہے، اور عظیم جو ہے الفضل کی صفت ہے، تو صفت جو ہے اپنے موصوف کو ہر طرح سے فالو کرتی ہے، ال بھی ہے، زیر ہے، الفضل العظیم، تو ذو الفضل العظیم، اللہ کون ہے، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا، بہت بڑے، عظیم کہتے ہیں بہت بڑا، فضل کہتے ہیں فضل، اور دود کا ہم نے یہاں پہ ساکن کو اس کے جو ایک خاص اسپیشل کریکٹرسٹک ہوتی ہے استطالہ، اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو دبی سی آواز آئے گی، فضل العظیم، ٹھیک ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا، ان دونوں میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ تمہاری طرف کوئی بھی خیر کی چیز اپنے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل، یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نئی شریعت کا آنا، وحی کا نازل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت تھا، سراسر رحمت اور سراسر فضل، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اور اسی کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہ چاہتے تھے انہیں چننا، تو انہوں نے چنا، اللہ نے چن لیا ان کو، جس کو چاہا انہوں نے خاص کیا اپنی رحمت سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی چنا جانا اور ان کی طرف وحی کا نزول اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تھا، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، کیونکہ یہ اکثر ہمیں اس آیت کے آخر میں بھول سکتی ہیں۔ ایک تو واللہ سے یاد رہنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں اس کا کانٹیکسٹ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہے،
وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے، نہ اہل کتاب چاہیں گے، نہ ہی مشرکین چاہیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی خیر نازل ہو. یعنی تم علیکم ہے نا، یہ یا ایھا الذین آمنو سے بات کی ہے کہ تمہاری طرف کوئی خیر کی چیز نازل ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. ما یودو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. جزاک اللہ خیر. امید کرتی ہوں یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی. اس کو ہم نے ضرور پیچھے کی آیتوں سے ضرور اس کا ایک لنک رکھ کے بنانا ہے. یہاں پہ ایک ربع ختم ہو رہا ہے. اگلی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لیسن میں ہم ایک نیا ڈسکورس سٹارٹ کریں گے. بنی اسرائیل ہی کا واقعہ چلا جا رہا ہے، بنی اسرائیل ہی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہے، لیکن آج ہم نے ایک آیت پڑھی جس میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مومنوں کو ڈائریکٹلی مخاطب کہہ کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بھی بتا ہی رہے ہیں، تو اہل کتاب ہی کی بتا رہے ہیں. بات ابھی بھی انہی کی چل رہی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.